मालियाती साल 2021 में आमदनी 33.4 अरब रुपए थी और सिर्फ 4 साल बाद 2025 में ये एदाद-ओ-शुमार छलांग लगाकर 122.7 अरब रुपए तक पहुंच गए। लगभग 400% का इजाफा। बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब किसी कारोबार में ऐसी अजीम शान तरक्की होती है तो वहाँ ज़रूर कोई बहुत दिलचस्प कहानी छुपी होती है। सही बात है। तो द मॉनिक में खुशामदीद, जहां सुनने वालों की मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है, और ये तज्जिया मार्केट की गहरी तहकीक पर मबनी है। हाँ, और आज की इस तहकीकी नशिस्त में हम सितारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड यानी SPSL के आने वाले IPO की दस्तावेजात का गहरा तहजिया कर रहे हैं। आमतौर पर ना मालियाती दस्तावेजात पढ़ना बहुत खुश्क लगता है। उफ, बहुत खुश्क लगता है। लेकिन इन्हीं सफ़हात के पीछे सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े और कारोबारी दुनिया की असल कशमकश छुपी होती है। वैसे पेट्रोलियम और स्टॉक मार्केट जैसे मुश्किल मौज़ूआत को आसान और मज़ेदार बनाना ही हमारा असल मकसद है यहाँ। सही कहा आपने। और ये तज्जिया इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि तवानाई और तेल का शोबा किसी भी मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है। SPSL का ये जो आने वाला IPO है, ये मार्केट में काफ़ी हलचल पैदा कर रहा है। वाकई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन सुनने वालों के लिए जो नए हैं, हम थोड़ा आसान अल्फाज में बता देते हैं कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है। हाँ, ये ज़रूरी है। देखें, IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कोई कंपनी पहली बार आम आवाम को अपने हिस्से या शेयर्स फरोख्त करती है ताकि वो मजीद सरमाया इकट्ठा कर सके। बिल्कुल। जब कंपनी इतनी तेजी से बड़ी हो रही हो तो उसे फैलाव के लिए मजीद पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। हाँ। इसीलिए वो आवाम और इदारों को हिस्सेदार बनने की दावत देते हैं। लेकिन इस सरमायाकारी के पीछे असल कारोबारी ढांचा क्या है, इसे समझना सबसे पहला कदम होना चाहिए। चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आमतौर पर ना जब पेट्रोल या फ्यूल की बात होती है तो जहन में फौरन किसी सड़क के किनारे बना हुआ एक पेट्रोल पंप ही आता है। हाँ 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 हाँ, जहाँ गाड़ियां कतार में खड़ी ईंधन भरवा रही होती हैं। लेकिन मैंने जब दस्तावेजात पढ़ी तो मुझे हैरत हुई। SPSL सिर्फ एक पेट्रोल पंप चलाने वाली फ्रेंचाइज नहीं है। यही वो मुकाम है जहां हकीकत तवक्कुआत से मुख्तलिफ है। जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है ना, वो इनका फैलाव है। इनके पास 61 फ्यूल स्टेशंस का एक खासी बड़ा नेटवर्क मौजूद है। अच्छा, 61 स्टेशंस, जिनमें से शायद 54 स्टेशंस जियो के हैं, यानी गैस एंड ऑयल पाकिस्तान के। बिल्कुल। और बाकी 7 स्टेशंस आलमी कंपनी अरामको के ब्रांड के तहत चल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन स्टेशंस के अलावा इस कंपनी के पास 320 ऑयल टैंकर्स का एक इंतहाई वसी फ्लीट भी मौजूद है। 320 ऑयल टैंकर्स, बाप रे। अगर इस पर गौर किया जाए तो ये एक छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट एम्पायर लगती है। इतने बड़े फ्लीट का मतलब है हजारों तैयार, सैकड़ों ड्राइवर्स, रोजाना गाड़ियों की देखभाल। और सबसे बढ़कर तेल चोरी या रास्ते के खतरात का इंतजाम करना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। सही बात है। लेकिन फिर इनकी आमदनी का तनासुब देखकर हैरान होती है। दस्तावेजात बताती हैं कि इनकी 95% आमदनी तेल यानी फ्यूल फरोख्त करने से आती है। हाँ, और बाकी जो 5% आमदनी है वो जियो को लॉजिस्टिक सर्विसेज फराहम करने से आती है। और इस 5% को कम नहीं समझना चाहिए। अच्छा, क्यों? 5% तो काफी छोटी रकम लगती है ऐसी बड़ी कंपनी के लिहाज से। दरअसल SPSL जियो को 100% लॉजिस्टिक कवरेज दे रही है। इसका मतलब ये है कि जियो का जितना भी तेल है वो SPSL के टैंकर्स ही रिफाइनरीज या बंदरगाह से उठाते हैं और उनके पंप्स तक पहुंचाते हैं। ओह अच्छा, तो मतलब जियो अपना सरमाया टैंकर्स खरीदने और उन्हें चलाने की झंझट में नहीं फंसता। उन्होंने ये सरदर्द SPSL को दे दिया है। बिल्कुल। ये एक ऐसा कारोबारी रिश्ता है जहां एक कंपनी दूसरी पर मुकम्मल भरोसा कर रही है, फिर वहीं से अवाम को फरोख्त किया जाता है। चलिए, इसे थोड़ा आसान अल्फाज में खोलते हैं। ये मिसाल बिल्कुल किसी बड़ी डिलीवरी फ्रेंचाइज जैसी लगती है। ब्रांड किसी और का है, लेकिन सारी मेहनत, गाड़ियां, डिलीवरी और मुकामी दुकान आपकी है। सही मिसाल दी आपने। बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल पैदा होता है। ये जो 61 पेट्रोल पंप्स हैं, इनको चलाने का आखिर मालियाती ढांचा क्या है?
میں نے ان ڈاکیومنٹس میں ڈی او ڈی اور سی او ڈو جیسی اصطلاحات پڑھی ہیں. یہ عجیب سے نام والی چیزیں کام کیسے کرتی ہیں؟ نام واقعی تھوڑے عجیب ہیں. پہلے ڈی او ڈی کو دیکھ لیتے ہیں. ڈی او ڈی کا مطلب ہے ڈیلر اونڈ ڈیلر آپریٹڈ. ڈیلر اونڈ ڈیلر آپریٹڈ. اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ زمین بھی ڈیلر کی اور پمپ چلانے والا بھی ڈیلر. تو پھر ڈیلر کسی دوسری کمپنی جیسے جیو کا تیل کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ خود مختار کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت ہی گہرا سوال ہے. دیکھیں، ڈی او ڈی ماڈل میں واقعی ڈیلر، جو کہ اس صورت میں ایس پی ایس ایل ہے، وہ خود زمین کا مالک ہوتا ہے یا پھر اسے لمبے عرصے کے لیے کرائے پر لیتا ہے. پمپ کی تمام مشینری، انفراسٹرکچر، ٹینکس سب اسی کا ہوتا ہے. صحیح. تو پھر اپنا برانڈ کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ ان کے پاس آئل مارکیٹنگ کمپنی یعنی او ایم سی کا ریگولیٹری لائسنس نہیں ہوتا. پاکستان میں قوانین کے تحت عام عوام کو تیل فروخت کرنے کے لیے کسی نہ کسی او ایم سی کے جھنڈے تلے کام کرنا لازمی ہے. اچھا، یعنی اس ماڈل میں جیو کا 1 روپیہ بھی زمین یا مشینری پر نہیں لگتا، انہیں صرف اپنی سیل اور برانڈ کی تشہیر ملتی ہے. بالکل، جبکہ منافع کا بڑا حصہ ایس پی ایس ایل کے پاس رہتا ہے کیونکہ سرمایہ کاری ان کی اپنی ہوتی ہے. سمجھ گئی. یعنی ڈیڈو میں سرمایہ اور اثاثہ دونوں ڈیلر کے ہیں، بس برانڈ کا بورڈ ادھار لیا گیا ہے. لیکن اس کے برعکس سی او ڈو کیا بیماری ہے؟ کمپنی اونڈ ڈیلر آپریٹڈ. اس نام سے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین اور اثاثہ جیو کا ہے اور ایس پی ایس ایل وہاں صرف ایک مینیجر یا کرایہ دار بن کر بیٹھی ہے. ہاں، وہ تنخواہ یا چھوٹے کمیشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں. تو اگر ایس پی ایس ایل اتنی بڑی کمپنی ہے تو وہ سی او ڈو ماڈل پر کیوں کام کرے گی؟ اس میں تو ان کا کوئی بڑا اثاثہ نہیں بن رہا نا. ظاہر یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن کاروباری حکمت عملی کے تحت یہ بہت ستیرانہ چال ہے. سی او ڈی او ماڈل میں او ایم سی یعنی جیو زمین کرائے پر لیتی ہے اور وہاں اپنا انفراسٹرکچر بناتی ہے. اس میں ایس پی ایس ایل کا کوئی بڑا پیسہ نہیں لگتا. اچھا، تو ایس پی ایس ایل وہاں صرف اپنے لوگ رکھتی ہے اور روزانہ پمپ چلاتی ہے؟ جی، اسے کاروباری زبان میں کیپٹل لائٹ ماڈل کہتے ہیں. جب آپ کو اپنی جیب سے کروڑوں روپے زمین پر نہیں لگانے پڑتے تو آپ بہت تیزی سے نئے پمپس کھول سکتے ہیں. صحیح. یعنی ایس پی ایس ایل نے ڈی او ڈی او اور سی او ڈی او کا ایک اچھا توازن رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ بغیر اپنا بہت زیادہ سرمایہ پھنسائے 61 پمپس کا نیٹ ورک کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی ان کی تیزی سے پھیلنے کی اصل وجہ بھی ہے. یہ حکمت عملی واقعی کارگر ثابت ہوئی ہے. یہاں آ کر کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے شروع میں اعداد و شمار بتائے کہ 400% ترقی ہوئی ہے، لیکن لگتا ہے کہ اب ایس پی ایس ایل اس ڈیلر والے کردار سے آگے بڑھنا چاہتی ہے. اب ان کا اگلا بڑا ہدف مالیاتی سال 2028 تک ایک مکمل او ایم سی بننا ہے. آخر ڈیلر بن کر اتنا منافع کمانے کے بعد او ایم سی بننے کی ایسی کیا کشش ہے جو انہیں اس طرف کھینچ رہی ہے؟ کشش خود مختاری اور مزید منافع میں ہے. دیکھیں، جب کوئی کمپنی او ایم سی بن جاتی ہے تو وہ خود اپنا تیل امپورٹ کر سکتی ہے یا مقامی ریفائنریز سے سیدھا خرید کر اپنے برانڈ کے نام سے فروخت کر سکتی ہے. صحیح. جبکہ ابھی ایس پی ایس ایل جیو کے محتاج ہیں، انہی کے نام سے تیل بیچتے ہیں اور انہی پر انحصار کرتے ہیں. بالکل. او ایم سی بننے کے بعد درمیان سے مڈل مین کا کمیشن ختم ہو جائے گا اور سارا کا سارا منافع سیدھا ان کی اپنی جیب میں آئے گا. لیکن آزادی کی بھی تو ایک قیمت ہوتی ہے. او ایم سی بننا کوئی عام سی بات تو نہیں ہوگی. اوگرا جو اس شعبے کا مختار کل ہے، اس کے قوانین تو کافی سخت ہوں گے. بہت سخت ہیں، اور اس لیے دستاویزات بتاتی ہیں کہ اس مقصد کے لیے فیصل آباد کے علاقے گٹی میں 30,000 میٹرک ٹن کا ایک نیا سٹوریج ٹرمینل بنایا جا رہا ہے. 30,000 میٹرک ٹن؟ آخر اتنا بڑا ٹرمینل بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ابھی سے؟ اوگرا کے قوانین کے تحت کوئی بھی کمپنی اس وقت تک او ایم سی کا لائسنس حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس اپنی فروخت کے لحاظ سے ایک مخصوص مقدار میں تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو. تو یہ صرف ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی قانونی شرط بھی پوری ہو رہی ہے اور سپلائی چین بھی مضبوط ہو رہی ہے. صحیح سمجھیے آپ. ذرا سوچئے، جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرتی ہیں تو وہی کمپنی زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے جس کے پاس سستا تیل ذخیرہ کرنے کی وسیع جگہ ہو. بالکل. سستا تیل خرید کر رکھ لیں اور پھر جب ضرورت ہو مارکیٹ میں فروخت کرتے رہیں. ویسے ایک اور چیز تھی، میں نے دستاویزات میں
ہاسپٹالٹی ریونیو کی اصطلاح بھی دیکھی، یہ کیا چیز ہے؟ او، ہاسپٹیلٹی ریونیو اس شعبے کا ایک بہت ہی منافع بخش حصہ ہے۔ جب کسی کمپنی کے پاس اپنا اتنا وسیع سٹوریج ٹرمینل ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا تو خود استعمال نہیں کرتے نا۔ صحیح، تو وہ باقی جگہ کا کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی کچھ سٹوریج ٹینکس دوسری چھوٹی یا نئی او ایم سی کمپنیز کو کرائے پر دے دیتے ہیں جن کے پاس اپنی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کرائے کی مدد میں انہیں بغیر کچھ کیے مستقل آمدنی ملتی رہتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ہوئی نا منافع کی بات، اپنا کاروبار بڑھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مجبوری سے بھی فائدہ اٹھانا۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ نیا ٹرمینل بنانے اور او ایم سی بننے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے لگ بھگ 9.1 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ ضرورت ہے کمپنی کچھ حصہ اپنے اندرونی منافع سے لگائے گی اور باقی پیسہ مارکیٹ سے اکٹھا کرے گی۔ صحیح، تو کتنے شیئرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں؟ اس مقصد کے لیے کمپنی کل 167 ملین شیئرز آئی پی او کے ذریعے لا رہی ہے۔ یہ ان کے ٹوٹل مالیاتی حجم کا 10% بنتا ہے۔ اچھا، 10%۔ لیکن میں نے پڑھا کہ عام عوام کے لیے آئی پی او کھلنے سے پہلے ہی کچھ شیئرز بک چکے ہیں۔ جی بالکل، اسے پری آئی پی او پلیسمنٹ کہتے ہیں۔ 111.9 ملین شیئرز پہلے ہی 14.85 روپے کے حساب سے فروخت کیے جا چکے ہیں۔ واقعی پری آئی پی او میں اتنی بڑی مقدار کا فروخت ہو جانا دراصل عام عوام کے لیے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے کہ بڑے سرمایہ کار اس کاروبار پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اب جو باقی شیئرز عام مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان کا قیمت طے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہاں وہ بک بلڈنگ اور اسٹرائک پرائس جیسی پیچیدہ اصطلاحات سامنے آتی ہیں۔ ہاں، اور انہیں آسان الفاظ میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان اصطلاحات کے پیچھے ایک بہت شفاف اور دلچسپ مالیاتی نظام کام کرتا ہے۔ دیکھیے، جو شیئرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کا 75% حصہ بک بلڈنگ کے ذریعے بڑے اور اداراتی سرمایہ کاروں کو فروخت کیا جائے گا۔ اچھا، بک بلڈنگ کو شاید مالیاتی زبان میں ڈچ آکشن میتھڈ بھی کہتے ہیں نا؟ بالکل صحیح۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنی طرف سے کسی ایک قیمت کا حتمی اعلان نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک فلور پرائس یعنی کم از کم قیمت طے کر دیتی ہے، جو اس آئی پی او میں 13.50 روپے رکھی گئی ہے۔ یعنی یہ وہ کم از کم قیمت ہے جہاں سے نیلامی شروع ہوگی، اس سے کم پر کوئی شیئر نہیں بکے گا۔ لیکن اس نیلامی کی کوئی اوپری حد بھی ہوتی ہے تاکہ قیمت آسمان سے باتیں نہ کرنے لگیں؟ ہاں، قوانین کے تحت اس پر 40% کی اپر کیپ یعنی زیادہ سے زیادہ قیمت کی حد لگائی گئی ہے، جو کہ اس صورت میں 18.90 روپے بنتی ہے۔ تو اب بڑے سرمایہ کار ان دونوں قیمتوں کے درمیان بولی لگاتے ہیں؟ بالکل، وہ مارکیٹ میں رجسٹر کرواتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ 15 روپے کے حساب سے 50 لاکھ شیئرز خریدنا چاہتے ہیں۔ جب تمام بولیاں جمع ہو جاتی ہیں تو سسٹم سب سے اوپر والی قیمت سے شروع کرتا ہے اور نیچے کی طرف آتا ہے۔ اچھا، اور جس قیمت پر آ کر وہ 75% شیئرز مکمل طور پر بک جاتے ہیں، اس قیمت کو پھر اسٹرائک پرائس کہتے ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے، اسی کو اسٹرائک پرائس یا حتمی قیمت کہتے ہیں۔ یہ طریقہ تو واقعی بہترین ہے، کیونکہ قیمت کسی بند کمرے میں بیٹھ کر طے نہیں کی جاتی۔ مارکیٹ خود طے کرتی ہے کہ کمپنی کی اصل مالیت کیا ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بک بلڈنگ میں اسٹرائک پرائس طے ہو جاتی ہے تو باقی جو 25% حصہ عام عوام کے لیے آتے ہیں انہیں بھی وہی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اس سے عام سرمایہ کار کو تسلی رہتی ہے کہ اس نے کمپنی کے شیئرز اسی قیمت پر خریدے ہیں جو بڑے اداروں نے مکمل تحقیق کے بعد طے کی تھیں۔ عام سرمایہ کار کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا کہ اسے مہنگی چیز تھما دی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر، یہ تو ہوئی سب روشن پہلوؤں کی بات، لیکن مارکیٹ کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں منافع ہے وہاں خطرات بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ایک شاندار تصویر دیکھنے کے بعد ضروری ہے کہ اس کے دوسرے رخ کا بھی باریکی سے معائنہ کیا جائے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس وقت 3 انتہائی اہم خطرات ہیں جنہیں نظر انداز کرنا کسی بھی سرمایہ کار کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پہلا رسک وہی سپلائی چین کا ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ ہاں، کہ ایس پی ایس ایل اپنا تیل جیو سے لیتی ہے۔ بالکل، ان کا 100% انحصار صرف ایک کمپنی یعنی جیو پر ہے۔ اگر کل کو جیو کے اپنے کاروبار میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ان کا سپلائی چین ٹوٹ جائے یا ان کا لائسنس متاثر ہو جائے تو پی ایس ایل کا 95% کاروبار وہیں ٹھہر جائے گا۔
لیکن رکیے، اگر یہ کمپنی اپنا 100% کاروبار ابھی جیو پر انحصار کرتی ہے تو کیا او ایم سی بننے تک یہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھنے والی بات نہیں ہوئی؟ کیا یہ سرمایہ کاروں کے لیے بہت بڑا رسک نہیں ہے؟ یہ خطرہ واقعی بہت سنگین ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پی ایس پی ایل جلد از جلد اس آئی پی او کے ذریعے سرمایہ جمع کر کے اپنا سٹوریج ٹرمینل بنانا چاہتی ہے تاکہ خود مختار ہو جائے۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ کسی کے پیچھے چل کر ایک حد تک ہی ترقی کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا خطرہ کیا ہے؟ دوسرا اہم خطرہ ہے ریگولیٹری رسک، یعنی قانونی اور حکومتی خطرات۔ توانائی کا شعبہ عام شعبوں کی طرح نہیں ہے جہاں آپ جب چاہیں قیمت بڑھا دیں۔ یہاں ہر چیز او جی آر اے کے قوانین کے تحت ہوتی ہے، اور ان قوانین میں تبدیلی کا سیدھا اثر کمپنی کی آمدنی پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حکومت طے کر لے کہ ڈیلرز کا مارجن کم کیا جا رہا ہے تو بغیر کمپنی کی کسی غلطی کے ان کا منافع راتوں رات گر سکتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے مقامی مارکیٹ میں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے ناقابل پیش گوئی خطرہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے، یعنی گلوبل آئل پرائسز۔ ان کی مالیاتی ساخت تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے۔ دیکھیے، آئل کمپنیز آئل خرید کر اپنی سٹوریج میں رکھ لیتی ہیں۔ فرض کریں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت اچانک گر جاتی ہے، تو اوگرا پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ عام عوام کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن آئل کمپنیز کا پہیہ الٹا گھوم جاتا ہے نا؟ بالکل۔ انہوں نے جو تیل مہنگے داموں خرید کر ذخیرہ کیا ہوتا ہے، اب مجبوراً انہیں وہ تیل سستے داموں پر فروخت کرنا پڑتا ہے۔ اسے مالیاتی زبان میں انوینٹری ویلیویشن لاس کہتے ہیں۔ یہ تو بڑا نقصان ہے۔ ابھی ایس پی ایس ایل ایک ڈیلر ہے تو ان کے پاس ذخیرہ شدہ تیل کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن سوچئے جب ان کا 30,000 میٹرک ٹن کا نیا ٹرمینل بن جائے گا اور انہیں اسے بھرا رکھنا ہوگا تو قیمتوں میں اچانک کمی آنے پر ان کا کتنا بڑا مالیاتی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ خطرہ او ایم سی بننے کے بعد ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بغیر تحقیق کے سرمایہ کاری کرنا اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے۔ ایس پی ایس ایل کے ایکسپینشن پلانز شاندار ہیں، لیکن عالمی مارکیٹ کے حالات ایسے تیار ہیں جو کسی بھی وقت رخ بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ زور دیا جاتا ہے کہ سرمایہ کار رسک فیکٹرز کو لازمی پڑھیں۔ ایس پی ایس ایل کے لیے آنے والے 4-5 سال انتہائی نازک ہوں گے جب تک ٹرمینل مکمل طور پر چلنا شروع نہیں ہوتا۔ تحقیق اور مالیاتی حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد ایک اور دلچسپ خیال دھیان میں آتا ہے جو مستقبل سے جڑا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ پاکستان حکومت 2030 تک 30% گاڑیوں کو الیکٹرک وہیکلز یعنی ای ویز پر شفٹ کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اگرچہ ایس پی ایس ایل اپنے نئے پمپس پر ای وی چارجز لگانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن سوچئے ایک گاڑی کو پیٹرول ڈلوانے میں 2 منٹ لگتے ہیں جبکہ بیٹری چارج ہونے میں آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ۔ کیا ایک روایتی تیل فروخت کرنے والی کمپنی مستقبل کے اس برقی یعنی الیکٹرک طوفان کے سامنے ٹھہر پائے گی؟ وقت کے ساتھ شاید پیٹرول پمپ تیل بیچنے سے زیادہ کافی اور سنیکس بیچ کر منافع کمانے کی جگہ بن جائیں۔ بالکل، یہ تبدیلی آئل سیکٹر کے لیے ایک عظیم امتحان ہوگی، اور جنہوں نے اس کے حساب سے اپنے آپ کو نہیں ڈھالا وہ شاید مارکیٹ کی اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ چلیے اس تحقیقی نشست کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ امید ہے کہ ستارہ پیٹرولیم سروس لمیٹڈ کا یہ کاروباری ڈھانچہ اور آئی پی او کی کہانی مکمل وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہوگی۔ مجھے بھی یہی امید ہے کہ سننے والوں کی منی آئی کیو میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ کامنٹس میں ضرور تجویز دیجیے کہ آپ مستقبل میں کن ٹاپکس یا کمپنیز پر مزید تحقیق پر مبنی مواد دیکھنا چاہتے ہیں۔ فیوچر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.